एक झूठ बोलना आम जिंदगी के अंदर उमूमी तौर पर कबीरा गुनाह है। कारोबार के अंदर, अपनी दुकानदारी के अंदर, अपने मामलात के अंदर, लेन देन के मामलात के अंदर झूठ बोलना कैसा है। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जो रिज़्क लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, लिहाजा रोज़ी को हासिल करने में अल्लाह का खौफ अपने ज़हनों में रखें। कारोबार करते हुए ये ज़हन में रखें कि आप जो कमाई करेंगे उसको बीवी बच्चों पे खर्च करेंगे, माँ बाप पे खर्च करेंगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, तो ये भी सदका बन जाएगा, ये आपका कारोबार करना भी इबादत बन जाएगा। हम लोग डील करने में, लेन देन करने में, या किसी के साथ मुलाकात करने में, या किसी से कोई भी हमने मामला करना है ना, तो हम अगले इंसान को मजबूर कर देते हैं कि उसकी जुबान से कोई ना कोई गलत बात निकल ही जाती है। तो अब आप उसके सामने रोएंगे, करलाएंगे, अपने पैसे लेने के अपने पैसे लेने के लिए रोएंगे, करलाएंगे कि तेरी मेहरबानी मैं मर चला, फिर शायद कि उसको तरस आ जाए तो वो आपको पैसे। अब ये क्या है, यानी मजबूर कर दिया ना अब आपने अगले बंदे को कि वो क्या करे उसके बगैर वो आपको लेकिन पैसे क्या दे। जब उसने मजबूर कर दिया है, अब इस मजबूरी के बाद आप झूठ बोल सकते हैं की बरकत है। सही यानी कि साहब, वो गैर मुस्लिम है। आप आज भी आप शहर में देखें, जिस जगह आपको पता है कि दूध खालस मिलता है वहां लाइनें लगी हैं। वो जगह तो बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम है एक झूठ बोलना आम जिंदगी के अंदर उमूमी तौर पर कबीरा गुनाह है। लेकिन हमारा आज का उन्वान है कि कारोबार के अंदर, अपनी दुकानदारी के अंदर, अपने मामलात के अंदर, लेन देन के मामलात के अंदर झूठ बोलना कैसा है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद आतिफ़ शेख साहिब, मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहिब। शेख साहब, ये आप भी कारोबारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि आपका पस मंज़र भी कारोबार यानी ख़ानदानी भी इस तरह का है, तो और दीन इस्लाम को भी आप अच्छी तरीके से माशाल्लाह जानते हैं। तो इस हवाले से आजकल जो मुश्किल हो चुका है तिजारत के अंदर कि सच बोल कर किसी चीज़ को बेचना, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि बंदा सच बोले और कारोबार भी कर ले? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया सही साहब। बिलाशुबा ये आजकल के दौर के अंदर एक अहम इशू है, और हमारे यहाँ माशरे के अंदर ये बात मारूफ़ है कि झूठ के बगैर कारोबार मुमकिन ही नहीं है। उसकी वजह ये आज जो हमने माशरे के अंदर झूठ फैला दिया है, बात बात पे झूठ है, घर के अंदर झूठ है, हमारी हर मजलिस के अंदर झूठ है। इस वजह से आज हमें यह महसूस हो रहा है कि झूठ के बगैर हम कारोबार कर ही नहीं सकते। हालांकि एक बहैसियत मुसलमान अगर हम देखें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, दीन इस्लाम हमको क्या सिखलाता है, हर मामले में सच बोलना चाहिए। जब इंसान सच बोलता है तो उसके बहुत सारे मामलात आसान हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर हमारे ईमान के अंदर कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है जब हम सच की बजाय झूठ की तरफ चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अभी बच्चा माँ के पेट में होता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को भेजकर उसका रिज़्क लिख देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी का एक मफ़हूम भी है कि अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जो रिज़्क लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, लिहाजा रोज़ी को हासिल करने में अल्लाह का खौफ अपने ज़हनों में रखें। आपके मुकद्दर का आपको मिलेगा, आप सच बोल कर ले लें, आप झूठ बोल कर ले लें, आप लोगों के साथ भाईचारे के साथ, इफ़हाम व तफ़हीम के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ आप दुकानदारी करके ले लें, या फिर आप उनको झूठ, दगा, फ़रेब, धोखा देकर आप वो रिज़्क पा लें, मिलेगा वही जो आपके मुकद्दर में है। हाँ, बसा औक़ात सच बोलने की वजह से ऐसा हो जाता है और महसूस भी होता है कि रिज़्क बसा औक़ात वो मुअख्खर हो जाता है, मिलता उतना ही है जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है। तो अगर हम उसको सच बोल कर करें, जो कि आज मार्केट में तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके थोड़े के अंदर भी ज़्यादा बरकत पैदा कर देते हैं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे खाने पीने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है, हमारे ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बंदगी रखी है। और अगर इंसान सच बोल कर कारोबार करता है तो ये भी बंदगी में शुमार होता है। अब सुबह से लेकर शाम तक कारोबार करते हैं, कारोबार में हलाल हराम की तमीज़ करें। कारोबार करते हुए ये ज़हन में रखें कि आप जो कमाई करेंगे उसको बीवी बच्चों पे खर्च करेंगे, माँ बाप पे खर्च करेंगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे,
تو یہ بھی صدقہ بن جائے گا، یہ آپ کا کاروبار کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور جب آپ کی زندگی عبادت میں گزرے گی، آپ کو پریشانیاں نہیں آئیں گی، آپ کو مصیبتیں اور بیماریاں نہیں آئیں گی، اور پھر آپ کے لیے آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ جب آپ حلال کما کر، اور ظاہر ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کاروبار کو حرام کرتے ہیں، تو جب حرام کرتے ہیں تو حرام کا کیا ہوا کوئی صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے نہیں ہوتا۔ اگر حرام کھانے کے بعد آپ اپنے جسم کے اندر وہ لقمہ لے جاتے ہیں، وہ لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کے اندر جو حرام چلا گیا اس کی وجہ سے آپ کی عبادات بھی متاثر ہو جاتی ہیں، صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، بچوں کی پرورش بھی وہ جھوٹ کے مال کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل انسان کے لیے بیماریوں کا اور پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور اس میں بیسک میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے، یہ یقین مضبوط کر لینا چاہیے۔ یقین اگر انسان کے دل میں آ جائے کہ میرے مقدر کا مجھے مل کر رہے گا، تو پھر یقیناً انسان سچ ہی بولے گا، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں سچ بولوں گا تو مجھے ملے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ساتھ اٹھا دیں، اس سے بڑھ کر مقام و مرتبہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، اس میں اگر جھوٹ دغا فریب دے کر لوگوں سے مال کمانے کی کوشش کرے گا تو لوگوں کی نظروں میں بھی محبوب نہیں بنے گا، بازار میں مشہور ہو جاتا ہے یہ فلاں شخص بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے، یہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ دائیں بائیں کے ہمسائے جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ تھوڑا بولتے ہیں، بعض لوگ زیادہ بولتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت کم بولتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا بلال صاحب، یہ ہماری جو مارکیٹوں میں اگر دیکھیں، یا دکانداروں یا تاجر حضرات، یا لینے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی، دونوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ جھوٹ یہ بھی بول رہا ہے تو جھوٹ میں بھی بول رہا ہوں، تو اس صورت میں کیا وہ اتفاق سے جھوٹ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا خود سے دھوکہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ مارکیٹ میں چلتا ہی ایسے ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ جا کے کسی کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے 1 انچ کی لکڑی کی لر جسے ہم بولتے ہیں وہ چاہیے ہے، تو دکاندار اس کو 1 انچ موٹی لر دے دیتا ہے۔ اب 1 انچ میں 8 سوتر ہوتے ہیں، دکاندار کو بھی پتا ہے کہ یہ انچی کی جو لر ہے یہ پوری 8 سوتر نہیں ہے، یہ 7 سوتر ہے یا 6 سوتر ہے، اور لینے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ انچ پوری نہیں ہے، یہ 7 سوتر ہے یا یہ 6 سوتر ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، لینے والا بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح شیخ صاحب کپڑے کا کام کرتے ہی جانتے ہیں کہ ایمبرائڈری مشین والا جو سٹچ کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس میں سٹچ اگر 250 لکھا ہے تو 250 پورا نہیں ہے، اور جو دکاندار اس سے سوٹ لے رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ 250 سٹچ پورا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جھوٹ کے اوپر متفق ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کا نام ہم کیوں نہیں بدل لیتے؟ یعنی جس کو ہم انچی کی لر کہہ رہے ہیں اس کو ہم 6 سوتر کی لر کیوں نہیں کہتے؟ اور یہ آگے جا کے پھر جب ہم کسٹمر کو یعنی کسی کے گھر جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو تو یہی پتا ہے نا کہ میں نے 1 انچ کی لر لگوائی ہے، اس کو تو یہی پتا ہے نا کہ میں نے جو سوٹ جو ہے وہ فلاں اچھی کوالٹی کا لیا ہے، لیکن یہ تو بنانے والے کو اور پچھلوں کو پتا ہے کہ تانے بانے میں فرق ہے۔ تو مینوفیکچرر اور جو دکاندار ہے نا وہ جھوٹ کے اوپر متفق نظر آتے ہیں، لیکن یہ خود کو ایک دھوکہ دیا ہوا ہے۔ دیکھیں جب بنانی ہی چیز لو کوالٹی کی ہے تو اس کے اوپر آپ اس کے لیبل کے اوپر ہی آپ لکھ دیں تاکہ کم از کم جو ہے وہ آپ اس جھوٹ کے اندر شامل نہ رہیں۔ دوسری بات صحیح سر آپ کا معذرت کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ عمومی طور پر ہمارا وہ سینٹر بن رہا تھا، وہاں پہ ٹائلوں لینے کے لیے گیا تو مجھے تب تجربہ ہوا، یہ ٹائل جو ہوتی ہے نا 11 انچ کی ہوتی ہے، اس کو بولتے فٹ کی ہے صحیح پوری مارکیٹ میں۔ میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ کہتے یہ ہوتی ہے یہ 11 انچ کی ہے۔ یہ نہیں، یہ کیسا عجیب بات ہے۔ اسی طرح کسائی کے پاس جائیں، آپ کلو گوشت لیں گے تو وہ تولنے کے بعد اس کی صفائی کرتا ہے، وہ کلو ہی کاؤنٹ ہوگا۔ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہیں، آپ کہیں گے 1 kg آپ اس کو کر دیں
تو وہ 900 گرام کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ سب نے اپنے پیمانے بدل لیے، ویل للمطففین والی تو ہم مستحق بن چکے ہیں۔ بالکل یہ وہی بات ہے کہ ہم ویل للمطففین کے اندر شامل ہیں اور ہم اس پہ متفق ہیں، یعنی پوری قوم جو ہے وہ جھوٹ، فراڈ اور دھوکے کے اوپر متفق ہے، اور پھر ہم یہاں پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کی مثال دینے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ بہرحال ان میں بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن بہرحال وہ لوگ اس طرح کے معاملات میں ہم سے قدرے بہتر ہیں کہ جو ان کے پیکٹ کے اوپر، ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے یا جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ بات ہے صحیح صاحب جھوٹ کی، تو دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ ڈیل کرنے میں، لین دین کرنے میں یا کسی کے ساتھ ملاقات کرنے میں یا کسی سے کوئی بھی ہم نے معاملہ کرنا ہے نا، تو ہم اگلے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اس کی زبان سے کوئی نہ کوئی غلط بات نکل ہی جاتی ہے۔ یعنی ایک بندہ جھوٹ نہیں بھی بولنا چاہتا نا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا فورس کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کو مجبور کر کے اس سے چیز خریدنے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ کسی ایک بندے کو بٹھا لیں، 2-3 بندے بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر پریشرائز کریں اور بیچارہ پریشر میں آ کے آپ کو چیز بیچ دے، تو ایسا کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن ہماری قوم کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اچھا ہوتا کیا ہے دیکھیں، آپ کسی، یہ بڑی مشہور سی مثال ہے، آپ کسی کو پیسے ادھار دے دیتے ہیں، اب جب آپ نے اس سے صحیح سب ادھار مانگنا ہے نا، تو آپ کو اس کو بتانا پڑنا ہے کہ بھائی جان تہاڈی مہربانی ہے، میں فلاں پلاٹ لیا سی، میں پیسے دینے یا میں اگے دینے نے وہ منو مانگدا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اتنا کہہ دینا کہ یار میرے پیسے تو نے دینے ہیں دے دے، تو میں اس نے کہنا تو کی کرنے ہیں، وہ اس نے 2-4، پھر جب 2-4 وہ گیڑے کرے گا آپ کہیں گے یار ہن انہوں کوئی بہانہ ماراں گے تو یہ پیسے دے، تو اب آپ اس کے سامنے روئیں گے، کرلائیں گے، اپنے پیسے لینے کے اپنے پیسے لینے کے لیے روئیں گے، کرلائیں گے کہ تیری مہربانی میں مر چلا، پھر شاید کہ اس کو ترس آ جائے تو وہ آپ کو پیسے۔ اب یہ کیا ہے، یعنی مجبور کر دیا نا اب آپ نے اگلے بندے کو کہ وہ کیا کرے اس کے بغیر وہ آپ کو پیسے۔ کیا جب اس نے مجبور کر دیا ہے، اب اس مجبوری کے بعد آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بھئی میں یہ نہیں کہہ رہا بول سکتے، میں کہتا ہوں بندے سے غیر ارادی طور پہ، دیکھیں غیر ارادی طور پہ نکل جاتا ہے، مطلب منہ سے نکل جاتا ہے۔ میں یقین مانے، میں نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ، میں یہ کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ جھوٹ بول لے اب خیر ہے اپنے پیسے لینے واسطے، مگر انسان ہے نا جی، ایک حد تک اس کی برداشت ہے۔ عمومی طور پہ بلال بھائی بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں، وہ آدمی آپ کا وعدہ آنے سے پہلے وہ آپ کے سامنے رونا ہی ایسا شروع کر دیتا ہے کہ جس کا مطلب صاف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پیسے مقررہ تاریخ پہ مانگے ہی نہ، کیونکہ یہ بیچارہ مجبور ہو چکا ہے۔ تو پھر جب وہ آدمی اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نے جتنا قرض لیا ہوتا ہے، تو بعد میں ہمارے ہاں یہ سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں جی اگر کسی کو قرض دیا ہو اور بعد میں وہ مجبور ہو جائے تو کیا اس کو زکوٰۃ سے کاٹ سکتے ہیں؟ پھر ہم اس رقم کو زکوٰۃ کی طرف لے جاتے ہیں، چلیں کسی بہانے ہماری رقم تو واپس آئے۔ بالکل، تو یہ ہمارے ہاں معاملے بڑے عجیب سے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ ہمارے دوست ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ان کو، انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہمارے تاجر ہیں، انہوں نے کسی سے پیسے لینے تھے، اب جس سے پیسے لینے تھے وہ کرائسس میں چلا گیا، تو اب کیا کیا اس نے زکوٰۃ نکالی اپنی، زکوٰۃ کے اس کی مثال کے طور پہ اس کی 5 لاکھ بنتی تھی، اس نے اس کو زکوٰۃ پکڑائی، زکوٰۃ پکڑا کہتے جی یہ واپس دے رہے ہیں آپ کو زکوٰۃ چلی گئی، آپ نے جو میرا قرض دے رہا تھا وہ واپس ہو گیا۔ بدقسمتی ہے صحیح صاحب، یہ ہمارے بعض علماء ہیں جنہوں نے شرعی ہیلے بنائے ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ بھی ضمن تو کر دیں، یہ شرعی ہیلا ہے اور اس کو بالکل شرعی ہیلا کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ غیر شرعی ہیلا ہے، نیتوں پہ منحصر ہے۔ یہ آپ اپنی زکوٰۃ خود رکھ رہے ہیں، بالکل۔ یہ بہت سارے، یہ ویسے کاروبار، چونکہ ہماری یہ سیریز بھی کاروبار کی ہے، بہت سارے کاروباری بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کسی پارٹی کو مال دیا تھا، اب اس کے بعد اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ واپس کر سکے۔ میں جانتا ہوں واقعتاً وہ ایسے ہے، وہ دینے پہ قادر نہیں ہے، اب کیا ہم اس کو زکوٰۃ کاٹ سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے زکوٰۃ کاٹ لیں، تو کیا ایسے ہو جاتا ہے؟ بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں جو کہتے ہیں آپ ایسا کریں جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس کو زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دینے کے بعد کہیں لو میرا قرض واپس کرو، وہ آپ کا قرض واپس کر دے،
تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے وہ زکوٰۃ خود رکھ لی ہے اور نکالی ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک بنیادی بات جو ہمارے ناظرین کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت ضروری ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے اس کو، آپ کاروبار کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے نیت ضروری ہے، اور جب زکوٰۃ دیں تو اس نیت سے دیں کہ واپس میرے پاس چلیے، تو تب بھی درست نہیں ہے۔ صحیح صاحب، میں شیخ عاطف صاحب کی اس بات سے میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا غالب ہو چکا ہے کہ لوگ سچ پر یقین بھی اب نہیں کرتے، یعنی وہ بات وہی آ جاتی ہے مجبور یقین مانے، یعنی اگر آپ کسی کو کہیں گے نا کہ یار یہ موبائل میں نے، یعنی کوئی آپ کا دوست بھی آپ سے لینے آ جائے مثال کے طور پہ اور آپ موبائل بیچ رہے ہیں، تو آپ اس کو اگر کہیں گے نا یار میں نے 100 روپے کا خریدا ہے اور میں تمہیں 100 روپے کا ہی دے دیتا ہوں، یقین مانے وہ اندر سے کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، انہیں 80 دا لے آیا 20 بچائے گا، بالکل ایسے، جبکہ وہ بولنے والا سچ ہی بول رہا ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ پھر وہ بعد میں 80 کا دے بھی دیتا ہے، وہ 80 کا دے بھی دیتا ہے۔ نہیں وہ دیکھیں، وہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ مجبور ہو، یا ہو یعنی ہر جگہ تو نہیں ہوتا، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ عمومی طور پہ، لیکن بیچنے والے پر بھی اور خریدنے والے پر، دونوں پر ایک دوسرے پہ یقین تو مسلمان کا رہا ہی نہیں، یعنی جو دکاندار ہے وہ گاہک کو جھوٹا ہی سمجھتا ہے اور جو گاہک ہے وہ دکاندار کو جھوٹا ہی سمجھتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے صحیح صاحب کہ اس کے درمیان جو بیچارے ایماندار ہیں یا صحیح بات صاف گو ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں، وہ بیچارے پس جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، میں جب کبھی ایسی کوئی بات گھر میں جا کے والد محترم کو بتلاتا ہوں، جی میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا جی یہ ہے اور اس کا ریٹ آپ کو یہ لگ جائے گا، تو وہ مجھے پوچھتے ہیں وہ تیرا رشتہ دار سی کہ جڑا تینا انہیں اس طرح کیتا، یعنی کہ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ یہ صرف آپ کسی کے پاس خریداری کے لیے چلے جائیں، کہتے ہیں جی آپ کے لیے یہ ریٹ ہے، بھئی دوسروں کے لیے وہ ریٹ کیا ہے تو آپ کے لیے یہ ہو رہا ہے، بس وہ خاص کرنے کے لیے۔ یہ جو بلال صاحب آپ نے بات کی نا، ہمارے ایک دوست ہیں اس حوالے سے، جو شروع میں آپ نے بات کی کہ جھوٹ جو ہے نا ہم ایک عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں 4 سدہ کے اصغر عارف صاحب، وہ UK میں رہے ہیں کچھ دیر، وہ ایک ڈپارٹمنٹ جو بڑا ہوتا ہے نا مارٹ، اس پہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جو ایک سبزی کا پورشن تھا نا، اس پہ ایک دن میری ڈیوٹی تھی تو سیلز مین کے طور پر، تو وہاں سبزی تھی کچھ، اور وہ بالکل یعنی کہ شام کے وقت آئی، رات کو وہ بند کر دیا، صبح وہ فریش تھی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے مالک سے کہا، وہ اس کو چینج نہیں کیا، اس میں یہ تھا کہ روزانہ چینج کرتے، جو کل آیا تھا وہ سارا چینج کر دیتے ہیں، اگر پڑا بھی ہے تو انہوں نے چینج کر دینا۔ میں نے وہ چینج نہیں کی، میں نے مالک سے کہہ دیا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں، بالکل فریش، میں کہا اس کو اٹھا دیں، یہ نہیں ہم رکھیں گے، اپنا وقار نہیں خراب کریں گے، یہ کل کی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کسی کو کون سا پتہ چلا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے نا، وہ غیر مسلم تھے، آپ کو تو پتہ ہے نا، وہ بدل دی۔ وہ کہتے ہیں میں تقریباً 3-4 سال وہاں رہا ہوں، میرے ہوتے ہوئے لندن میں ان کے کئی مارٹ بن چکے تھے اس اعتماد کی وجہ سے، سچ کی برکت ہے، یعنی کہ وہ غیر مسلم ہے، آپ اعتماد آج بھی آپ شہر میں دیکھیں، جس جگہ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ خالص ملتا ہے وہاں لائنیں لگی ہیں، وہ جگہ تو بتائیں، بہت ساری ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جن کو لوگوں پہ اعتماد ہے کہ وہ اگرچہ وہ خالص ہوتا ہے لیکن اس کے اندر مکس کرتے گائے کا، لیکن پھر بھی اس میں یہ کہ پانی نہیں ہوتا، کچھ جگہیں بھی موجود ہیں۔ آج بھی وہ برانڈ مشہور ہیں جو ان کی ایک قیمت ہے، اس میں آگے پیچھے وہ ریٹ نہیں کرتے، وہ زیادہ مشہور ہیں۔ یہ برانڈوں پہ بھی کسی وقت پروگرام کریں گے، انہوں نے بھی جو فکس کر دیا نا، جھوٹ تو نہیں نا، دیر نگری بچائی ہو سر جی، وہ جھوٹ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا، جس طرح لوگوں کا نچوڑ لیا انہوں نے، لیکن یہ کہ جب ایک دام آپ کر دیتے ہیں بعض دفعہ اس میں بھی کچھ، لیکن جب 50% اور 70% ڈسکاؤنٹ آتی ہے شیخ صاحب، اس کے بعد بھی کام، اس کے بعد بھی پرافٹ ہوتی ہے، اس میں بعد بھی پرافٹ، اور ہم لوگ اس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ پہلے انہوں نے سیل کرنے ہیں، سیل کرنے کے بعد اپنی پرافٹ پوری کر لیتے ہیں، پرافٹ پوری کرنے کے بعد جو خرچے وغیرہ نکالنے کے بعد پھر اس کی سیل لگاتے ہیں، سیل لگانے کے بعد بھی اس کی پرافٹ موجود ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے، اس کو یہ پروگرام سننے کے بعد وہ تہیہ کر لیتا ہے کہ جی میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، اب پوری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، وہ کیا کرے؟ آپ دونوں سے یہ سوال کریں، اپنی اپنی رائے دیں۔ اس میں بنیادی طور پہ سعید صاحب میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں کہا، اس کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ ایمان
اس کو اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذہن میں ایک ذرہ برابر بھی شک پیدا نہ ہو کہ اگر میں نے سچ بولا تو میرا گاگ چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ ذہن بنا لے کہ مجھے ملے گا وہی جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا، اس سے بڑھ کے میں نہیں لے سکتا۔ تیسری بات وہ یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے یہاں سے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی لے کے جانی ہے، یہ بچے کل میرے لیے صدقہ جاریہ تب ہی بنیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کرے اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ یہ کمائی کرنے کے بعد اگر میں اللہ کے راستے میں 10 روپے بھی خرچ کروں تو یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس کو یہ باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد اپنی زبان پہ کنٹرول کر لینا چاہیے، اور جھوٹ، دغا، فریب، دھوکہ دینے سے، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بچ جانا چاہیے۔ مال کے اندر کہیں پہ عیب ہے تو اس کو گاہک کو، خریدار کو بتلا دینا چاہیے۔ پھر وہ یہ کام جب کرے گا، اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جائے اور جاتے ہی کام شروع ہو جائے، اس کو بازار میں اپنی ساکھ بنانی پڑے گی۔ جب ساکھ بن جائے گی تو لوگ آپ کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی، آپ سچ بول کے کریں یا جھوٹ بول کے اپنا اعتبار اپنا بازار میں قائم کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن سچ بول کر اگر اپنا اعتبار آپ کھڑا قائم کر لیتے ہیں تو پھر یقین کر لیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، خریداری کریں گے، اور بغیر بحث کے خریداری کرنے کے بعد وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ سے ایک چیز انہوں نے خریدی ہے نا، آپ نے اس کا بتایا جی اس کے اندر یعنی کہ اس چیز کی حیثیت سے بڑھ کر اس کی تعریفیں کر دی، گھر میں جا کر اس نے جب چیک کرنی، استعمال کرنی ہوتا تو اس کو چل ہی جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی آپ نے کاروبار کیا ہے اس میں کھجوریں الگ الگ جو کر دی ہیں اور ان کی ہر ورائٹی کے حساب سے اس کا ریٹ رکھا ہے، اور یہ بڑا کمال کا فارمولہ ہے کہ اس چیز کی حیثیت کے مطابق ہی اس کی تعریف کریں۔ گاہک کو آج نہیں تو کل پتہ چل جاتا ہے یہ دکاندار کیسا ہے، یہ سچ بولتا ہے، پھر وہ آپ کے پاس ہی آتا ہے، وہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے جب آپ کوالٹی دیں گے اور اپنی زبان جو آپ نے بتلائی ہے بالکل وہ پوری نکلے گی تو لوگ آپ کے پاس بالکل آئیں گے۔ لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، وقت لگتا ہم ہے، چاہتے ہیں کہ جو گاہک آ گیا ہے نا وہ جائے نا، وہ جائے نا ذبح کر دے۔ یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ ہمارے دکانداروں کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جب کوئی خریدار چلا آتا ہے تو ہر ایک دکاندار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اب یہ جانا نہیں چاہیے۔ اچھا پہلے وہ کوشش کرتے ہیں سچ کی، نئی بات پتہ نہیں بات کرتے ہیں، تو دوسری کوشش ان کی ہوتی ہے جھوٹ کی، تیسری کوشش ہوتی ہے دھوکہ دینے کی، چوتھی کوشش ہوتی ہے ان کو جھوٹے یہ جھوٹی تسلیاں دینے کی، یا اب لے جائیں جی بک گیا ٹھیک ہے، نہیں بکا تو واپس لیں میرا ہے جی، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بر نہیں آئے گی، اس کی گارنٹی ہے جی ہماری، یہ سلا سوڈا ہم واپس لے لیں گے۔ ہمارے ہاں ایک تاجر ہے وہ اتنی باتیں کرتا ہے، یہ اس کی بڑی تعریفیں کی، یہ خراب ہو گیا تو میرا جی، جب وہ واپس لے کے آتا ہے تو پھر ہم نے ایک نئی سٹوری تیار کی ہوتی ہے جی یہ کوالٹی تو میں نے اتنی سیل کی ہے، کسی کی طرف سے کوئی کلیم آیا ہی نہیں ہے، یہ اس کوالٹی کا سوٹ تو میں نے خود میں نے خود سلایا ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی ایک دانہ بھی برقع نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں یہ برا؟ وہ پہننے والے کی خرابی ہے۔ اب وہ ایک نئی کہانی ہم نے تیار کی ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ دیواروں کے ساتھ گھسٹتا رہا ہے، اس وجہ سے وہ کماد کے ساتھ، وہ دیہاتوں کے ساتھ الگ ہے جی، کماد کے ساتھ وہ لگ کے چلا ہوگا تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھئی آپ پہلے خریدار کو یہ تسلی دے ہی نا، ان سے کہیے گا بھئی اس کی شرنک کی گارنٹی ہے، رنگ اتر گیا تو ہمارا ہے، شرنک کر کے لیں، ہم اس کو رکھ لیں گے۔ جب دکاندار جو بناتا ہے وہ اتنی گارنٹی نہیں دیتا تو بیچنے والا اتنی گارنٹی کیسے دے دیتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ ہماری کمزوری ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر سچ کو بولنا چاہے تو اس کے لیے کوئی کلیہ ہے آپ کے پاس؟ صحیح صاحب، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ سچ کے بولنا بالکل انسان کو ماری جائے۔ دنیا میں سچ ہے تو دنیا قائم ہے، اگر سچ ختم ہو جائے تو دنیا قیامت آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت تو علی اشرار الناس پہ آنی، تو الحمدللہ سچے لوگ موجود ہیں اور سچے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن بات ہوتی ہے اکثریت کی، اکثریت جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس طرف جھوٹ کی طرف چلی گئی ہے۔ آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی صحیح صاحب، کہ یہ تو ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی ہیں چلیں دکاندار کی جو ہے نا لائیو جو ڈیلنگ تھی اس کے کی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جتنا دھوکہ اور فراڈ پاکستان کے اندر آن لائن کے اوپر ہو رہا ہے،
اب آپ بتائیں اس میں تو کوئی نہ پریشر ہوتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیلنگ کا مسئلہ ہے. آپ نے فیس بک پہ اوپر ایڈ دیکھی، جو آپ نے پیسے لکھے وہی اس نے آپ کو پے کرنے، یا وہ لے گا یا وہ نہیں لے گا. اس میں تو یہ بحث والا بھی چکر نہیں ہے، اس میں تو یہ والا بھی چکر نہیں ہے کہ انچی دی لا رہا ہے یا تانا بانا کیا ہے یا سوٹ کیڑی کوالٹی ہے. اس کے باوجود آپ شرٹ منگواتے ہیں، ٹاکیاں بھیج دیتے ہیں. آپ واشنگ مشین کے نام کے اوپر یا وہ جوسر کے نام کے اوپر کوئی چیز منگواتے ہیں، وہ پلاسٹک دی بھیج دیتے ہیں. یعنی ہم لوگوں نے، جس بندے نے یہ سوچا ہے نا کہ میں نے 2 نمبر طریقے سے کمانا ہے، اس نے 2 نمبر طریقے سے ہی کمانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی قانون یہی ہے، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اب تیرا نہیں چلے گا، اب تیرا چلے گا ہی جھوٹ پہ. اللہ تعالیٰ نولی ما تولا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ 2 نمبری کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس کا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تیری سوچ ہی ہے. تو ہمیں اپنے ناظرین کو اس پروگرام توسط سے یہ بتانا چاہیے کہ آج سے اگر آپ یہ ارادہ کر لینا کہ میں نے سچ بول کے چیز بیچنی ہے، میں نے سچ بتانا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو انشاءاللہ کچھ مشکلات آئیں گی. سٹیپ بائی سٹیپ ضرور ہو سکتا ہے 1-2 دفعہ آپ سے غلطیاں بھی ہوں، لیکن اگر آج سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت جلد آپ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ سچ کی بنیاد کے اوپر ہی کاروبار کرنے والے بن جائیں. زبردست. انشاءاللہ اسی پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے. تھوڑا سا اور بھی باتیں ہیں لیکن پروگرام لمبا نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس چیز کی نگرانی کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ منڈی میں جا کر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے نیچے کچھ اور نکلا، اوپر کچھ اور نکلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا. یعنی وہ بازار میں جا کر ریٹ کوالٹی چیک کرتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کے طریقے بتائے بھی ہیں اور پریکٹیکل جا کر چیک بھی کیا ہے. صحیح صاحب، یہ کام حکومتوں کا ہے، لیکن حکومتیں کیا کریں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یعنی اس میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو تجارت ہے اس کے اندر کہیں ایسا شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. جو خرید رہا ہے اس کو آپ جو کوئی چیز چھپائیں نا. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تھوڑے میں زیادہ برکت دے دے گا انشاءاللہ العزیز. جی ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ سچ بول کر بہت ہی اچھا کاروبار کر سکتا ہے، اور اس تھوڑے کے اندر بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. لہذا سچ کو اپنانا چاہیے، عام زندگی کے اندر بھی اور خاص طور پر کاروبار کے اندر. اللہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم.